अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको आसान कुरान ग्रामर की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अलावा हमारे एक दर्स कुरान की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें वो लोग जिनके पास टाइम नहीं है इस कोर्स को करने का, तो वो खाली वहाँ से कुरान पाक की दर्स की वीडियोज़ देख सकते हैं। और उसके अलावा जो आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सूरह फ़ातिहा से तमाम लेक्चर्स मिलेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, जिससे हम अल्फाज की पहचान करेंगे। रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है सेगमेंट में ज़रूर जो है वो पार्टिसिपेट करें। अल्फाज की पहचान का सिलसिला जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट मेरे ख्याल में हमें टाइम नहीं मिला था क्योंकि सबक थोड़ा ज़्यादा था। आप में से मैंने कहा था कि तमाम लोग जो हैं पार्टिसिपेट करें। अल्फाज के मायने आपके सामने लिखे हुए हैं, लेकिन आपका जो मेंटल प्रोसेस है, आपके बोलने से वो जो है वो एक्टिवेट होगा। तो तमाम लोग इसमें कोशिश करें। हैंड सिर्फ इसलिए रेज़ करा रहा हूँ ताकि एक सीक्वेंस में जो है वो चलते रहें। जी सिस्टर फरीदा, आप पढ़ना शुरू कीजिएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाउ, वो कमा लाए या जो कमाया उन्होंने, बिगज़बिन मिनल्लाहि, अल्लाह का गुस्सा, बि अन्नहुम, इस वजह से कि यक्तुलून, यक्तुलूना, वो कत्ल करते हैं, बिगैरिल हक के, बगैर हक के, ना हक, असौ, उन्होंने नाफरमानी की, कानू या तादून, वो हद से बढ़ते थे, अल्लज़ीना, वो लोग, हादू, जो यहूदी हो गए, नसारा और ईसाई, अस्साइबीना, अस्साइबीना लिखा हुआ है ना, अस्साबीना, अस्साबीना, सितारा परस्त, हाँ, अस्साबीना, सितारा परस्त, सितारों को मानने वाले, ला यहजुनून, नहीं वो गमगीन होंगे, रफाना, हमने ऊंचा किया या बुलंद किया। बस। अच्छा, आप सिस्टर मुझे बताएंगी, जब हमने ये आयात पढ़ी थी, तो ये जो अस्साबीन यानी कि सितारा परस्त की बात हुई थी, तो वहां पे बात क्या हो रही थी? बेसिकली किस बात को अल्लाह ताला ने वहां पे एड्रेस किया था? मुझे नहीं याद। ओके, अच्छा, आप में से कोई जी और मैं बता बताऊं। सकता है? इसमें साबी बताइए प्लीज। ये अच्छी बात है वैसे, आप जी इसमें जैसे पूछ रहे हैं। इसमें ये बात हो रही थी कि जो सब ईमान ले आओ और ले आए, और जो यहूदी बन गए और नसारा बन गए, नसरानी बन गए, साबी बन गए, और जो अल्लाह पे ईमान लाएगा और आखिरी दिन पर, तो उसके लिए जो है वो आगे आसानी है सारी। असल इस तरह में की कोई बात यहाँ याद आ पे रही है मुझे। अल्लाह ताला ने कानून बयान किया था कि पढ़ रहे असल में जो कामयाबी है अल्लाह के लिए, मैं थोड़ा सा इसको, ये आयत जी जी नंबर 62 है सूरह बकरा की। उसमें ये बात बयान जी हुई थी कि जो भी अल्लाह पर ईमान लाएगा और आखिरत पर, उसके लिए कोई गम होगा ना कोई परेशानी होगी आखिरत में, चाहे वो कोई साबी हो, चाहे वो यहूदी हो या नसरानी हो या कोई मुसलमान हो। ये एक कानून अल्लाह ताला ने बताया था। तो ये बकरा की 62 आयत है। असल जी में साबी को जो है, साबी जो है ना, वो सितारा परस्ती पे भी आ गए थे, इसलिए तर्जुमा जो है सितारा परस्त कर दिया जाता है। बेसिकली वो साबी थे, साबी कौम थी, और इसीलिए यहाँ पे साबीना लिखा है, लेकिन तर्जुमा करते वक्त सितारा परस्ती लिखा हुआ है, सितारा परस्त। जी, बिल्कुल आपने अच्छी रोशनी डाली कि बेसिकली ये कौम का नाम था, और क्योंकि वो लोग सितारा परस्ती कर रहे थे, तो इस वजह से यहाँ पे इसके मायने सितारा परस्त लिए गए। और यहाँ से हमने जो असल में नतीजा निकाला था, वो नतीजा ये था कि अल्लाह ताला के नज़दीक जन्नत में जाने के लिए आपका मुसलमान होना, इनके अल्लाह ताला ने वो लोग जो ईमान लाए, या वो यहूदी हो गए, या वो ईसाई हो गए, या साबी हो गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज क्या है कि अल्लाह पर ईमान रखना, आखिरत पर ईमान रखना, और आखिरत में जवाबदेही के उस यकीन के साथ अल्लाह के फरिश्तों पर, यानी कि जो ईमानियात के तकाजे हैं, जो लोग भी उन तकाजों को पूरा करेंगे, वो क्यामत के दिन जो है वो सुरखरू होंगे। जी आगे नेक्स्ट लाइन आप पढ़ लें प्लीज। सिस्टर अहमद आईडी से आप पढ़ लें प्लीज। खुशू, तुम पकड़ लो, तवल्लई तुम पलट गए, लो अगर ला नहीं, फजलुल्लाही, फजल होता अल्लाह का, अलीम तुमने खूब जान लिया था, अल्लाह जीना तदो, इन लोगों को जिन्होंने ज्यादती की, असब्तु हफ्ता, हफ्ते के दिन, कूनू तुम हो जाओ, इरादतन बंदर, खासीना जलील, स्क्रीन पर, सीना, जअलना हमने बना दिया, नकालुन इबरत, बैना दरमियान, यदा सामने वालों के लिए, आने वालों के जी लिए।
اب یہاں پہ جو الفاظ تھے، ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ قرادتن بندر ہے، یہ بار بار قرآن پاک میں الفاظ آیا ہے کہ ان لوگوں کو جو یوم سبت والے تھے، اس کے بارے میں ابھی ہمارا جو میرے خیال میں پچھلا سے میرے خیال میں رکو تھا، اس میں میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بات کر دی تھی اور آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ بلکہ میں نے شاید ایک الگ سے ویڈیو جو ہے وہ بھی بنا کے یوم سبت کے اوپر میں نے جو ہے وہ ڈالی ہے ایک شارٹ کی صورت میں. تو اس میں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تحقیق سے یہ پتا چلیے کہ یوم سبت جو ہے اصل میں تمام دین میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو اصل میں دن تھا عبادت کا، وہ جمعے کا دن ہی تھا. تو یہود نے اس دن کو اپنے لیے تبدیل کر لیا تھا ہفتے کے دن سے، اور ہفتے کے دن بھی وہ عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ لوگ جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے تھے. وہ میں نے وہاں پہ ایکسپلین کر دیے تھے. تو ان آیات میں ان باتوں کا ذکر تھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کے پاداش میں بندر بنا دیا تھا اور نکالا عبرت بنا دیا تھا کہ ان کے وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت جو ہے وہ بن گئے تھے. آل رائٹ جی، نیکسٹ پیج جو ہے وہ آپ سسٹر عزیز یہ آپ پڑھیے گا. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن. خلف پیچھے والوں کے لیے، موعظۃ نصیحت، یامرو وہ حکم دیتا ہے، ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو، اتتخذون کیا تو ہمارا اتتخذون آتا ہے ہمارا مذاق. تھوڑا سا اوپر کیجیے گا. ان اکون کہ ہوں میں، یبین بتا دے یا بیان کرتا ہے، لا یہ فارغ ان اکونو جو ہے یہ ہم کون سے لفظ سے یاد کر سکتے ہیں؟ ان یہ کہ اکون ہو جاؤں یا جو کن فیکون ہے نا، بڑا لوگوں میں مشہور ہوتا ہے کن فیکون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ بیسیکلی وہی ہے، کن سے ہی ہے. یہ کن سے ہے. اکون میں ہو جاؤں، یبین بتا دے، لا فارزن نہ بوڑھی ہو، لا بکرن اور نہ بچیا ہو، اوان درمیانی عمر کی ہو، بینا ذالکا اس کے درمیان. اور اب لائن اوپر کیجیے گا. نیکسٹ سائٹ پہ محمد حسن صاحب آپ پلیز آ جائیں، میں اس کو نیکسٹ پیج لا رہا ہوں. جی پلیز حمدہ آنٹی آپ پڑھ لیں. جی افعلوا تم کرو، ما تو مرونا ماں جو مرونا حکم دیا گیا ہے، تمہیں حکم دیا گیا، ماں لونا رنگ کیسا ہو، صفراء زرد، فاقعن گہرا، تسد الناظرین خوش کر دینے والوں کو، تشابہ علینا شبہ پڑ گیا ہم پر، یعنی ہم کنفیوز ہو گئے ہیں کہ سمجھے نہیں ہم، لا ذلول محنت کرنے والی نہ ہو، دا تسیر الارض زمین کو نہ جوتی ہو، دا تسقی نہ سینچتی ہو، الحرسا ہرسو الحرسو کھیتی، مسلمات مکمل ہو. جب آپ یہاں پہ تھوڑا سا یہ دیکھیے گا، میں آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے، کیونکہ اس میں کچھ تھوڑے سے مشکل الفاظ بھی ہیں تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں. کہ اب ایک چیز تو یہاں پہ تھا کہ لا فاردن، فارض کہتے ہیں کہ وہ لا کا مطلب ہو کہ نہیں، اور لا فاردن کہ وہ بوڑھی نہ ہو، اور لا بکرن بکر کہتے ہیں بالکل جو بچیا ہوتی ہے، بالکل مطلب نوجوان ہوتی ہے، بالکل کہ نہ ہی وہ بالکل بہت چھوٹی ہو نہ ہی بوڑھی ہو، بلکہ وہ ایک اوان درمیانی عمر کی ہو. اچھا، اس یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ بیسکلی جو ہم نے یہاں سے نتیجہ نکالا تھا، وہ نتیجہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ، کیونکہ نام جو ہے بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ بقرہ کا مطلب ہے گائے، اور سورہ بقرہ جو ہے وہ اس گائے کے نام پر رکھی گئی. اس کا نام جو ہے وہ صحابہ نے کہ وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے، اور پھر وہ خالی بقرہ رہ گیا. میں اس کی ڈیٹیل پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. تو اب اس جگہ سے ہم کو جو نصیحت لینی تھی وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی روش کیا تھی کہ ان کو ایک سیدھا سا کام کہا گیا تھا، ایک گائے کو ذبح کرو، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ ہیلے بہانے جو ہے وہ پیدا کرنا شروع کر دیا، وہ اصل میں کرنا نہیں چاہ رہے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو ایڈریس کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس پہ ان لوگوں کو جو ہے وہ پھر ان کے لیے جو ہے وہ سختیاں آتی گئیں. اور ان سختیوں میں کہ وہ جتنے وہ سوالات کرتے گئے کہ انہوں نے کہا کہ معلوم ان کا رنگ کیسا ہو. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ صفراؤن کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو، فاقعن اور وہ گہرے زرد رنگ کا ہو، یعنی کہ فاقعن گہرا، تسر الناظرین تسر کہ وہ اچھی لگتی ہو ناظرین دیکھنے والوں کو، کہ وہ خوش کر دے، اور تشابہ علینا اور وہ لوگ جو اصل میں شبہ میں پڑ گئے، اور لا ذلول کہ وہ محنت کرنے والی نہ ہو، یعنی کہ ایک خاص قسم کی گائے ہو، اور لا تثیر الارض اور جو زمین کو نہ جوتی ہو، اور لا تس کی نہ سینچتی ہو. اب اس لفظ کو اگر ہم اس کی تھوڑی سی یوں سمجھ لیں کہ ہم اس کو کھولیں، تھوڑا سا اوپن کریں، تو لا کا مطلب ہو گیا نہیں تو سیر، ویسے جیسے ہم کہتے ہیں نا لفظ کہ وہ تثیر الارض کہ سیر حاصل بھی کہتے ہیں، یعنی کہ کھینچنا، زمین کو جوتنا، یعنی کہ زمین کے اندر جو ہے وہ جب ایک گائے جو ہے وہ ہل چلاتی ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے. اور لا تس کی یہ نماز تسکا جو پانی کے حوالے سے، ان کے بعض گائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو جس کو کہا جاتا ہے نا کولو کا بیج، یعنی کہ جیسے وہ
پانی نکال رہے ہوتے ہیں اور وہ پانی سے زمین کو سیراب کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اس پانی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ لا تسقی، کہ وہ پانی نہ دینے والی ہو، یعنی کہ وہ نہ سینچتی ہو، اور لا تسیر الارض، اور نہ ہی زمین میں وہ ہل چلانے والی جو ہے وہ گائے ہو. تو انہوں نے بامحاورہ ترجمہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، لیکن ان لفظوں کو ہم اپنی اردو کے ساتھ جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں. اور حرس آپ کو معلوم ہے وہ تو کھیتی ہے، اور مسلمۃ مکمل. آپ کا اگر یہاں پہ کوئی کویشچن ہے، یہاں تک کسی کا کوئی بات پوچھنی ہو تو بتائیے. اچھا، دوسرا میں آپ سے ایک 2 منٹ لینا چاہوں گا کہ یہ جو میں نے ابھی اس وقت مختلف قسم کے سیگمنٹس جو ہیں وہ ایڈپ کیے ہیں اپنے گرامر کے سیشن کے بعد سے، ان سیگمنٹ سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور آپ لوگ جو ہے وہ کلاس میں انٹرسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کا کیسا ہے؟ کوئی بھی آپ اس میں مطلب کوئی بات اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے سجیشن دینا چاہتے ہوں، یا اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تھوڑی سی آپ کی شیئرنگ جو ہے، کیونکہ آج ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، تو 1-2 منٹ میں نے کہا میں آپ سے بات کر لوں. یہ نہیں، جو دعاؤں بہت کا اچھا سلسلہ فائدہ ہے، ہو دعاؤں کا بھی. جی یہ دعاؤں کا سلسلہ تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اور جس طریقے سے پھر آپ بتاتے ہیں کہ اس طرح کیسے ہم نے پڑھنا ہے، اس کا مطلب ایک ریفرنس بھی بتاتے ہیں سارا کچھ، اس سے نا ہمارا نالج بڑھ رہا ہے. جی بالکل. اصل میں یہ جو خاص طور پہ انبیاء کی جو دعائیں ہیں، یہ دعائیں اتنی قیمتی دعائیں ہیں، اور آپ یقین کریں کہ جب آپ ان دعاؤں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اور ان کی تمام حالات و واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، حالانکہ بہت سارے لوگوں کو شاید یہ دعائیں پہلے سے یاد بھی ہوں گی، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، لیکن ان کو ان کے سیاق و سباق اور شان نزول اور یہ ساری چیزیں بعض اوقات نہیں پتا، اور وہ اکثر لوگ جو ہے بس ایک وظیفوں کی صورت میں، ایک ریچول کی صورت میں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایکسکیوز می، یقیناً یہ جیسے کہ ہم یوز ٹو ہیں، یہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ان دعاؤں کو ہمارے منہ سے مطلب آٹومیٹکلی یہ ساری دعائیں نکلتی ہیں، لیکن اب جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو اس وقت آپ کی وہ ساری جو ایکسپلینیشن ہے دعاؤں کی، سیاق و سباق جو ہے وہ کن حالات میں مانگی گئی تھی یا کیا تھا، وہ سارا کچھ دماغ میں اس وقت آ جاتا ہے، اور اس سے مانگتے وقت، اس وقت مانگتے وقت اس میں زیادہ عاجزی آتی ہے. میں نے یہ محسوس کیا ہے، دعائیں یہ اب مانگتے وقت ہمیں وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں، اور زیادہ دل میں پیشن بڑھتا ہے دعائیں مانگنے کا. صحیح. بالکل ماشاء اللہ. سر جی اور کا کوئی بیٹا ایک تھا وہ. ایکسکیوز می سر، وہ جی صابی والی جو آیت کا آپ نے ذکر کیا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ یا پہلے وہ صابی تھے یا یہود و نصارہ تھے اور بعد میں ایمان لے آئے تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، یا جو بات ہے، یا کچھ اور ہے، مجھے اس کی نا پراپر سمجھ نہیں آئی. جی اس میں یہ بتایا تھا کہ سابی ایک قوم کا نام ہے. یہ قوم جو اچھا تھی، یہ قوم کر کیا رہی تھی کہ اگر آپ غور کریں کہ تمام کے تمام جتنے بھی، میں نے یہ دین اور مذہب کے اوپر فرق کے اوپر ایک ویڈیو بھی میں نے بنا کے ڈالی ہے، اور میں نے اس کا فرق بھی بتایا ہے. تو جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ الہامی ہیں یا غیر الہامی مذاہب ہیں، اگر آپ غور کریں تو ان مذاہب میں وہ تمام کے، ایون اگر آپ ہندو مت میں جا کے دیکھیں تو وہ لوگ ایک مطلب ایشور کا نام دیتے ہیں اس بھگوان کو، کہ جو اصل میں جن کو ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتے ہیں، یعنی کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. اس کے بعد وہ ان کی ہیلپ کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ جی باقی جتنے بھی بھگوان ہیں وہ ان کی مدد کے لیے جو ہے مختلف چیزوں کی، یعنی کہ ان کا جو عقیدہ ہے اس کے حوالے سے. تو جو سابی لوگ تھے وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اور وہ لوگ جو تھے وہ ساتھ ساتھ ستارہ پرستی کر رہے تھے، یعنی کہ وہ ستاروں کو بھی اپنا معبود مانتے تھے. یعنی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک آسمانوں پہ مالک موجود ہے، اور اس کے بعد جو ستارے ہیں وہ ہمارے لیے، ہمارے یوں سمجھ لیں کہ وہ رب ہیں، یا ہمیں کچھ ہیلپ آؤٹ کرنے والے ہیں، ہماری مدد کرنے والے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی یہاں پہ کوٹ کیا. اور یہ بات کی آپ سرفراز بھی آپ نے ہینڈ ریس کیا ہے، تو آپ بتائیے کیا کہنا چاہیں. بس اسی کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. سسٹر نے جو سوال کیا ہے، ایکچولی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتایا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جتنے بھی ہمارے انسان جو اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اس کے اندر القاء کی ہوئی ہے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت پہ ایمان رکھے، اور اگر وہ نیک عمل کرے تو چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مطلب یہودی ہو یا نصارہ ہو، یا وہ صابی حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بعد میں ستارہ پرست ہو گئے تھے، شرک کرنے لگے تھے. تو ان سب کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے بولا، کیونکہ یہودی اس وقت یہ کہہ رہے تھے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ہی ہدایت پر ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور اگر ہم چلے بھی گئے جہنم میں تو ہم تھوڑے سے دن کے لیے چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم دوبارہ سے جنت میں بھیج دیے جائیں گے. یہ بالکل وہی عقیدہ ہے جو مسلمانوں میں بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو بالکل بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی سند ہے اس بات کی جو تم یہ بات کر رہے ہو. تو اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہی، اللہ کی کتاب میں تو ایسی بات کوئی نہیں ملتی ہمیں. تو وہ اس طرح کی بات کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کوئی انسان، کیونکہ بہت سے ایسے انسان ہوتے ہیں جن پہ رسالت کی اگر تعلیم نہیں پہنچی، مطلب رسول کی تعلیم وہاں تک نہیں پہنچ سکی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ قانون اپلائی کرے گا کہ وہ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہوگا، اور اگر نیک عمل کرتا ہوگا تو اس کے لیے پریشانی نہیں ہوگی، آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا اس کے لیے. آپ اس آیت کو دوبارہ جا کے پڑھیے گا، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اور آپ اس آیت کو نا، میں نے جو میری درس قرآن والی سیریز ہے
آپ اس میں پلے لسٹ میں آپ یہ قرآن سے آیت نکال لیں اور وہاں سے آپ اس پلے لسٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ بہت ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن جو ہے وہ میں نے بتائی ہوئی ہے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں. آلریڈی میرے خیال میں ٹائم ہمارا پھر اوپر ہو رہا ہے، تو اور آپ میں سے کسی کی کوئی بات نہیں ہے تو ہم کلاس کو کلوز کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.